है उसका एक बस मैं मिसरा गाऊंगी और ये मैसेज के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं इसे गाना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने, मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने, ओदे कोल मंगन तो कंगाल न संगदे ने, ओदे कोल मंगन तो कंगाल न संगदे ने, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रजा च रहना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोल लैना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोल लैना है, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रजा च रहना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोल लैना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोल लैना है, यसू कोल लैना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे और इसी तरह खुदावंद की हिफाजत, खुदावंद की पनाह में खुदावंद आपको रखे। हालेलुया। तो आए अजीजो, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और आज जो मैं आपके साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बयान करूंगी, फतह याबी खुदावंद की तरफ से। आज का जो टॉपिक है वो है फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं इंसाल की किताब, उसका 21 बाब और उसकी आयत नंबर 31 वर्ष में लिखा है, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे, आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। जिस दौर में ये खुदावंद का मुकद्दस कलाम लिखा गया, और उस वक्त जब जंग होती थी तो घोड़ा तैयार किया जाता था, और उस वक्त जंग हम देखते हैं तलवार और घोड़ों पर सवार होकर जंग के लिए लोग निकलते थे, जंग जीतने के लिए। आजकल के दौर में अगर हम देखें तो आज जंग करने के लिए बहुत सी और जो है वो हथियार आ चुके हैं, जैसे बम और डिफरेंट जो है जो चीजें हैं जंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही, यहाँ पर बात हो रही है घोड़े की, कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। इसी तरह अजीजों, हम अपनी जिंदगी में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम हर रोज किसी ना किसी जंग से गुजरते हैं। लाइक किसी ना किसी हम एग्जाम से, किसी ना किसी मुश्किल से, किसी ना किसी परेशानी से हम निकलते हैं। और जिस तरह जब हमने एग्जाम देना होता है किसी चीज का, जिस तरह हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं, हम दिन रात पढ़ते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, रातों को जाग कर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ताकि हम एग्जाम में कामयाब हो सके। इसी तरह अगर कोई और हमने कहीं जॉब पर इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो हम इंटरव्यू की फुल तैयारी करते हैं,
کہ हमारा जो जो इंटरव्यू में पूछा जाए उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल जैसे सैलून में जॉब के लिए जाना, उसके लिए भी हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। जो काम हमें आता है उसे हम घर पर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब हम वहां पर ट्रायल के लिए जाएं तो हम अच्छे सा अच्छा ट्रायल दे सके, ताकि हम उस जॉब में सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं। हर रोज हमारा जो है, हम किसी ना किसी एग्जाम से, किसी ना किसी चीज से गुजर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हमने बिजनेस करना है तो हम अपने बिजनेस के लिए फुल तैयारी कर रहे हैं। शॉप अगर खोलनी, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह होनी चाहिए, माइंड में चीजों को बनाते हैं कि कलर ऐसा होना चाहिए, शॉप में ये चीजें होनी चाहिए। हर एक चीज हम कहते हैं कि हमारे तरीके से हम हर एक चीज जो करते हैं उसके लिए हम तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब हम तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के बाद हमें एक रिजल्ट भी मिलना चाहिए। जिस तरह हम बिजनेस करते हैं उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि हमारा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमने इंटरव्यू दिया, उसके बाद हमें कॉल आती कि आप पास हो चुके हैं, आप जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह हम जब अपनी जिंदगी में हर रोज किसी ना चीज से गुजर रहे होते हैं, जब हमें कामयाबी मिलती है वो किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। अगर हम जॉब में सिलेक्ट हुए हैं, हम ईमानदार हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, हम जॉब में सिलेक्ट हो गए हैं, तो ये किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। हम कामयाब हुए हैं खुदावंद की तरफ से। हम एग्जाम में पास हुए हैं खुदावंद की तरफ से। हमने मेहनत तो की है, हमने तैयारी तो की है, हमने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन ये फतहयाबी किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। हमें इस बात का प्रूफ मिलता है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। अगर हम ज़बूर 37 वर्स 34 में देखें तो उसमें हमें मिलता है, लिखा है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि हमें सरफराज होने के लिए, हमें कामयाब होने के लिए, हमें फतहयाब होने के लिए, हमें उन चीजों पर गालिब आने के लिए जिन पर हम मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या करना है? खुदावंद की आस रखनी है। आस रखने के साथ उसके साथ क्या करना है? उसकी राह पर चलना है। हालेलुया। तब हम क्या होंगे? सरफराज होंगे। लिखा है, और वो तुझे सरफराज करेगा। जब हम खुदावंद पर आस रखकर मेहनत करते हैं, खुदावंद पर आस रखकर और मेहनत करने के साथ खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कुल रखते हैं, तो वो हमें सरफराज करता है। हालेलुया। क्योंकि बाज जो मसीह में लोग नहीं है, जो खुदावंद से दूर है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो, लेकिन उनके अल्फाज ये होते हैं कि ये जो मेरी कामयाबी है, आज मैं जिस मकाम पर पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, ये मेरी अपनी मेहनत की वजह से है। वो खुदावंद का नाम नहीं लेते क्योंकि वो खुदावंद को नहीं जानते। और उनकी सरफराजी कितनी देर तक के लिए है? कुछ देर तक के लिए। वो उस क्या है, उस घास की मानिद है जो जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है, जो रात भर में उगती है और सुबह जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उस पर धूप पड़ती है, वो क्या होता है? मुरझा जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरी अपनी मेहनत की वजह से, ये मेरा दिन रात काम करने की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरी अपनी मेहनत है, और उसके साथ खुदावंद अगर मुझे कामयाब ना करता, खुदावंद अगर मुझे सरफराज ना करता, तो आज मैं इस मकाम पर ना पहुंचती। आज अगर आप किसी भी पोस्ट पर हैं, खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, तो ये आप खुदावंद की, आपकी आस खुदावंद पर थी, आपका भरोसा खुदावंद पर था, आप खुदा के साथ साथ चलते, इसलिए खुदावंद ने आपको इस मकाम पर रखा है। और ये आपकी सरफराजी हमेशा रहेगी, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो बरकत खुदावंद की तरफ से उसे शैतान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन
اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، اس پر آس رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ برکت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی محنت کی وجہ سے، تو یہ جو ترقی ہے، یہ جو کامیابی ہے، یہ کچھ دیر کے لیے ہے. ہالےلویا. اسی طرح جب ہم خداوند پر آس رکھتے ہیں، خداوند ان کو بتاتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے آگے. ہالےلویا. پہلی بات کہ ہم جب جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گھوڑا تیار ہے، اس کے بعد جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے نیکسٹ سٹیپ، کہ ہم تیار ہو گئے، ہم ایگزام کے لیے ہم نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جس راستہ سے ہم نے گزرنا ہے وہ کیسا ہے. کیا وہ ٹیڑھا تو نہیں؟ وہاں پر کتنے دشمن ہیں، اس چیز کے لیے ہمیں کتنی فائٹ کرنی، ہمیں سارا کچھ پتا. جس طرح ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دشمنوں کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، دشمنوں کے پاس کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کے مطابق کیا کریں، لڑ سکیں. تو اس کے لیے ہمیں پوری جان کاری ہونی چاہیے. اسی طرح ہمیں خداوند کا کلام بتاتا ہے، اگر ہم زبور 32 میں دیکھیں، آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، زبور 32 ورس 8 میں ہمیں خداوند کے مقدس کلام میں ملتا ہے کہ خداوند ہمیں بتاتا ہے ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، ہم نے پوری کیا کیا ہے، تیاری کی ہے. اس کے بعد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہمارے پاس ایک اچھا صلاح کار ہونا چاہیے جو ہمیں صحیح راہ بتا سکے، جو ہمیں صحیح تعلیم دے سکے، جو ہمیں بتا سکے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خداوند ہے. ہالےلویا. پریز گاڈ. ہم دیکھیں گے زبور 32 ورس ہم دیکھتے ہیں 8 میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے. ہالےلویا. تو جس طرح میں بتا رہی تھی کہ ہم نے تیاری کر لی ہے، جس طرح میں نے ایگزام اگر دینا ہے کوئی، میں نے پوری تیاری کر لی ہے، میں نے اپنی پوری ایگزام کی تیاری کی. اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہ وہ جس طرح میں نے تھیوری کا ایگزام دینا ہے، سمجھے میں نے ڈرائیونگ کا دینا ہے، جب میں پوری تیار ہو چکی اس کے بعد مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کب بک کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے خداوند سے پوچھنا پڑے گا، خداوند سے صلاح لینی پڑے گی اور خداوند ہمیں بتائے گا. اسی طرح جب ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے تو ہمیں بزنس کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں شاپ میں مل گئی، سب کچھ مل گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم نے خداوند سے صلاح لینی ہے. آپ مائنڈ آپ نے پرپیئر کر لیا ہے، آپ ریڈی ہیں شاپ کھولنے کے لیے. ہمیں خداوند سے صلاح لینی ہے، خداوند سے پوچھنا ہے کہ خداوند مجھے بتا، یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری ڈیزائر ہے، خداوند تیری مرضی کیا ہے مجھ پر ظاہر کر. تو یہاں پر ہم لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میں تجھے تعلیم دوں گا. خداوند کیا کرے گا؟ پہلی بات وہ ہمیں تعلیم دے گا، تو وہ ہماری عقل کو کھولے گا، وہ ہمیں بتائے گا کہ کرنا کیا ہے آگے. لیکن جب ہم اپنی ہی مرضی سے ہر وہ کام کرتے چلے جائیں گے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. جب ہم خداوند سے پوچھ کر کام کریں گے تو ہم فتح یاب ہوں گے، ہمیں فتح یابی ملے گی، ہمیں کامیابی ملے گی. پہلی بات کیا لکھا ہے کہ خداوند کہ میں تجھے تعلیم دوں گا، خداوند ہمیں تعلیم دے گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا. ہالےلویا. خداوند پہلی بات ہمیں تعلیم دے گا اور وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، کس راہ پر چلنا ہے. آیا وہ سٹیپ ہم نے اٹھانا ہے یا نہیں، ابھی ہم ریڈی ہیں یا نہیں، کیونکہ خداوند بہتر جانتا ہے. ہالےلویا. کہ وہ ہمیں بتائے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی. خداوند ہمیں اچھی صلاح دیتا ہے. آج اگر ہم کسی
اور بہن بھائی سے یا کسی ایسے شخص سے صلاح لیں گے، وہ ہمیں غلط تعلیم دے سکتا ہے، وہ ہمیں غلط ایڈوائس دے سکتا ہے، ہمیں غلط صلاح دے سکتا ہے، لیکن ہمارا خداوند ہمیشہ ہمیں صحیح صلاح دیتا ہے۔ اور وہ صلاح ہم کس طرح حاصل کر سکتے؟ خداوند سے مانگ کر، دعا میں ٹھہر کر، روزہ میں ٹھہر کر خداوند سے کہہ سکتے خداوند خواب کے ذریعے ہم پر ظاہر کر۔ ہم جب کلام پڑھے، خدا کلام کے تھرو، کلام کے وسیلہ سے ہم پر اپنی صلاح کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد خداوند کی نظر ہمیشہ ہم پر لگی رہتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کہاں کرنا ہے، یہ سب خداوند ہمیں بتاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم ان باتوں کو مانیں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے، تب ہی ہم کیا ہوں گے؟ فتح یاب ہوں گے۔ چاہے ہماری جتنی بھی تیاری ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تب ہی ہم کیا ہوں گے؟ فتح یاب ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح عزیزو، شریروں کی فتح یابی، سرفرازی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن ہماری سرفرازی، ہماری کامیابی ہمیشہ ساتھ ہمارے رہے گی، ہماری برکت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر ہم زبور 20 اور اس کی 7 اور 8 آیت میں دیکھیں تو اس میں ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم خداوند اپنے خدا کا نام لیں گے۔ وہ جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہوئے۔ کون جھکے، کون گر پڑے؟ وہ لوگ جن کا بھروسہ کن پر تھا؟ اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنے نالج پر۔ وہ کیا ہوئے؟ گر پڑے۔ وہ ان کو بھروسہ تھا اپنے رتھوں پر، اپنے گھوڑوں پر، لیکن عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم جھکے اور گرے پڑے، پر ہم کیا ہوئے؟ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہ لوگوں کی بلیسنگ، وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس طرح اگر میں ایگزام میں فیل ہو گئی، خداوند مجھے تسلی دے گا، خداوند مجھے اطمینان دے گا، خداوند مجھے کہے گا کہ اٹھ اور پھر سے یہ کر، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں رائٹ ٹائم پر وہ برکت دیتا ہے، اس کا پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ہم سم ٹائم چاہتے ہمیں ابھی وہ برکت مل جائے، ابھی مل جائے، لیکن خداوند جانتا ہے کہ وہ برکت ہمارے لیے کب ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے حضور جھکے رہیں، اور جب بھی ہم اگر گر پڑتے ہیں، کسی ایگزام میں اگر فیل ہو گئے ہیں، ہم پاس نہیں ہو پائے، ہمیں گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اور یہ نہیں کہنا کہ خداوند میں تو تیرے حضور میں اتنی دعائیں کرتی ہوں، خداوند میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں تو تیرا کلام بھی پڑھتی ہوں، میں سناتی بھی ہوں، میں ورشپ بھی کرتی ہوں، پھر بھی میں اس ایگزام میں کیسے فیل ہو گئی؟ خداوند اس وقت ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے عزیزو۔ خداوند دیکھتا ہے کہ میری بیٹی، اگر میں اسے یہ برکت نہیں دوں گا تو یہ پھر بھی میرے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں۔ جس طرح میں نے گیت میں گایا کہ او دیوے نہ دیوے ان دی رضا چے رہنا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں بھی کامیاب، ہمیں کس چیز میں نہیں ہوئے، اپنے بزنس میں نہیں ہوئے، اپنے ایگزام میں نہیں ہوئے، جو کچھ ہم نے سوچا اس کے مطابق نہیں ہوا، ہم نے پھر بھی کیا کہنا ہے؟ خداوند کی رضا میں رہنا ہے، اور اس بات کو جاننا ہے خداوند جو ہے وہ پرفیکٹ ٹائم پر وہ ہمیں اچھی چیز دینا جانتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے اسی طرح عزیزو، ہم کتنی بھی محنت کر لیں، دن رات ایک کر لیں، اگر وہ خداوند کی طرف سے نہیں برکت، تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی محنت سے اس کو نہیں لے سکتے۔ جس طرح خدا کے کلام میں بھی ہمیں ملتا ہے، زبور 127 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ عبث ہے، اور اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا کیا ہے؟ عبث ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اسی طرح عزیزو، ہم اس کلام سے
آج ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ فتح یابی کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر وہ ہم کسی طور سے ہم کامیاب نہیں بھی ہوئے تو ہمیں اس کی رضا میں رہنا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر بات میں شکر کرو۔ کس میں؟ ہر بات میں۔ ہمیں دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، مشکل میں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس پر نگاہ لگائے رکھنی ہے، اس پر آس رکھنی ہے۔ اور جب ہم اس پر آس رکھیں گے، اس کی راہ پر چلیں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، تب وہ ہمیں سرفراز کرے گا۔ لیکن جب ہم اس کے بالکل اپوزٹ کریں گے کہ اپنی ہی محنت کرتے جا رہے ہیں، دن رات ایک کرتے جا رہے ہیں، خداوند پر ہماری کوئی آس نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی ہی طاقت سے چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح یابی تو خداوند ہی نہیں دینی ہے، ہم چاہے کتنی بھی محنت کر لیں۔ اس لیے اس آیت کو پھر سے پڑھوں گی کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار ہے، لیکن کیا؟ فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ ہماری اپنی طرف سے تیاری فل ہونی چاہیے، لیکن اس بات کا بھی ہمیں اقرار کرنا ہے کہ خداوند تیری مرضی ہے تو میں سرفراز ہوں، تیری مرضی ہے تو میں اس ایگزام میں پاس ہوں، خداوند تیری مرضی، تیرا رائٹ ٹائم ہے تو یہ ہو، کیونکہ خداوند جو ہے وہ رائٹ ٹائم پر ہمیں وہ برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے پرفیکٹ ٹائم کیا ہے۔ اور اگر کوئی برکت ملنے میں دیری ہے تو خداوند کو کوسنا مت شروع کر دیں کہ خداوند میں تو اتنا تیرے حضور میں جھکتا ہوں، جھکتی ہوں، مجھے ابھی تک یہ برکت کیوں نہیں ملی؟ اس کی all the ٹائم ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے اور تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے، ایمان میں تیار رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہمیں ضرور فتح یاب کرے گا اور وہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا شکر کرتے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ God bless you۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو سسٹر سونیا، خداوند آپ کو بہت برکت دے، بہت بابرکت کلام، خداوند کا شکر ہو۔ اور اس کلام کے وسیلے سے ہم نے خداوند کی پاک حضوری میں بہت انرجی کو آج ریسیو کیا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ فتح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے سسٹر جی۔ اور اب وقت ہے کہ آپ سب اپنی ٹیسٹیمونیز اور اگر آپ کے پاس کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ بھی آپ خداوند کی پاک حضوری میں رکھ سکتے ہیں، اور ہم سب بہن بھائی متفق ہو کے اس پرپس کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس سیشن کو میں پاسٹر سہیل اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں ان کے ہینڈ اوور کرتی ہوں، ادروائز اگر کوئی اور انٹرسیشن کرے گا تو میں ان کے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ ویلکم۔ جی سسٹر جی میں کرتی ہوں پرے۔ ہاللیلویا، 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 پریز گاڈ، تھینک یو لارڈ جیسس، ہاللیلویا۔ خداوند لشکروں کے خداوند مہربان، خداوند زندگی کے خالق اور مالک، ہم شکر کرتے ہیں رب الفاظ تو زندہ اور زندہ خدا ہے، پاک خدا ہے، لشکروں کا خدا ہے، مہربان خدا ہے، زندگی کا خالق اور مالک، ہم شکر کرتے ہیں خداوند، خداوند تیری ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے خداوند، جو تو ہر روز ہمیں عطا کرتا ہے خداوند، ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہم شکر کرتے آج کے کلام کے لیے خداوند، جو تو نے ہم سے بات کی، کلام کیا خداوند، تو نے مجھ سے کلام کیا خداوند، کہ ہم جتنی بھی محنت کر لے، جو کچھ کر لے خداوند، دن رات ایک کر لے خداوند، کامیابی خداوند تیری طرف سے، اور تو ہی خداوند اپنے بچوں کو رائٹ ٹائم پر خداوند اپنی برکتوں سے سیر کرتا ہے خداوند، تو جانتا ہے ہم سب کے لیے بھلا کیا ہے، کیونکہ تو ہمارا باپ ہے، تجھے ہماری فکر ہے، تو خداوند ہمارا خدا ہے، تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہم شکر کرتے ہیں آج کا کلام جنہوں نے سنا انہیں برکت دینا خداوند، اور جہاں کہیں خداوند ہمارے اندر کمزوری ہے، کمی ہے خداوند، اسے دور کرنا خداوند، تو ہی زندہ پاک خدا ہے۔ ہاللیلویا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند میں تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں جو اس گروپ میں ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ خداوند، ساتھ
تیری بیٹی سسٹر ملیحہ کے لیے جس نے کہانت کا کام کیا خدا، تیری خدمت کی خدا بندہ، خدا تو اپنی بیٹی کو آسمان کے دریچوں کو کھول کر اپنی برکتوں کو نازل کر، دل کی خواہشوں کو پورا کر خدا بندہ۔ ہاللویا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، ان کے بچوں کے لیے میں برکت کو چاہتی ہوں خدا، ان کے ساتھ ہونا خدا، ہر خدا مندہ ان کی زندگی میں خدا مندہ ان کی دل کی خواہش پوری ہو خدا مندہ۔ اے خدا بھائی عرفان کے لیے دعا کرتی خدا، تیرا بیٹا خدا جسے تو نے ورشپ کے لیے چنا ہے خدا، تو اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دے خدا مندہ۔ تیرا بیٹا خدا تیرے نام کو جلال دیتا ہے خدا، تو اس کو بھی چھو اور بلیس کر خدا مندہ۔ او خدا اس پورے گھرانہ پر تیری پاک حضوری، تیری پاک انوائنٹنگ چاہتے خدا ہمدہ، یہ تجھ میں گھرانہ تجھ میں بڑھے، تجھ میں مضبوط ہو، تیرے کلام کی خدمت میں مضبوط ہو خدا، تو چھو اور بلیس کر خدا۔ اسی طرح خدا پاک خدا میں سسٹر شویتا کے لیے برکت چاہتی خدا، تو اپنی بیٹی کو چھو خدا ہمدہ، کلام کی خدمت دے خدا، اور زیادہ بھید مکاشفات اپنی بیٹی پر کھول، اس کے دل کی ساری ڈیزائر کو خدا پورا کر خدا ہمدہ۔ او خدا جو بھی خدا اس کی خواہش ہے تو جانتا ہے، اسے پورا کر خدا، کے بچوں کے لیے برکت چاہتی خدا، بھائی کے لیے برکت چاہتی خدا، اس جوڑے کو چھو اور بلیس کر، اولاد جیسی برکت سے بلیس کر خدا ہمدہ۔ اور ربسی کلمہ شکرو باری کلمہ سکرو بی شلالالالال ہی لبا شکرو، تو چھو اور برکت دے خدا، برکت تیری طرف سے، اولاد تیری طرف سے ہے خدا، کامیابی تیری طرف سے، فتح یابی تیری سے خدا ہمدہ۔ تو خدا کی ضرورتوں کو جانتا ہے خدا، تن کو برکت دے خدا، اے خدا صحت تندرستی دے خدا، ہر طرح کی بدنی کمزوری خدا بھائی کے جسم سے جائے خدا، تیرا بیٹا مکمل ہی لو خدا، تیری شکر گزاری کرے۔ سسٹر پریا کے لیے خدا خدا تیری بیٹی خدا ان کے بچوں کے لیے برکت چاہتے، ان کے پورے گھرانہ کے لیے برکت چاہتے، چھو اور بلیس کر خدا، آسمان کے دریچوں کو کھول کر اپنے بچوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر خدا، اپنی بیٹی کو خدا حکمت دنائی فہم دے، کلام کے بھید اور مکاشوات اپنی بیٹی پر کھول خدا پاک خدا۔ اسی طرح خدا پاسٹر سہیل کے لیے خدا دعا کرتی خدا، تو اپنے بیٹے کو چھو خدا، خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر خدا پاک خدا، باجی سویٹی کے لیے خدا تو خدا ان دونوں کو چھو خدا، اپنی خدمت کے لیے اور زیادہ استعمال کر، آسمان کے دریچوں کو کھول کر خدا اپنے بچوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر خدا، دل کی ہر ایک خواہش کو تو جانتا ہے خدا، پورا کر خدا، اے خدا اپنے خدا پاک ہاتھ کو بڑھا خدا، زین مرایا کے لیے خدا برکت چاہتی خدا، ان کی زندگیوں پر تیرا پاک ہاتھ چاہتی خدا، انہیں چھو اور برکت دے خدا، ان کی زندگیوں پر خدا تیرا گہرا فضل خدا ٹھہرا رہے خدا، میں تیرا شکر کرتی خدا، جو بہن بھائی آج نہیں آ پائے ان کے لیے بھی میں برکت چاہتی خدا، تو سب کو جانتا ہے خدا، سب کی خدا گھرانوں سے واقف ہے، سب کے ناموں سے واقف ہے، گھر کے اندر کیا سچویشن ہے تو سب جانتا ہے خدا، میں ایک ایک زندگی کے لیے دعا کرتی، سب کو چھونا اور برکت دینا خدا پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں خدا۔ اسی طرح خدا کل کی گواہی کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں خدا، کیونکہ تو زندہ خدا ہے، تو زندگی رکھتا ہے، اور زندوں کی زمین پر خدا تو نے ہمیں سے رکھا خدا کہ ہم تیرے انجیل کی منادی کر سکے، تیرے نام کو اونچا کر سکے، تیرے نام کو عزت و جلال دے سکے خدا، میں شکر کرتی ہوں اے خدا۔ اسی طرح میں دعا کرتی ہوں عاشر کے لیے، اپنے لیے خدا ہمیں اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر خدا، ہر طرح کے بند دروازے تو نے کھول دیے ہیں یسوع کے نام سے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا، تو زندہ خدا ہے، تو اپنے لوگوں پر اپنا قدرت والا جلال والا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں خدا پاک خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا، رات بھر تو سب کی حفاظت نگہبانی کرنا خدا، اپنی پاک حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھنا، ابلیس کی ساری دیکھی اندیکھی کوفتوں سے، بے باکی گناہوں سے ہم سب کو بچا کے رکھنا، اسپیشلی خدا خواب میں رویا میں ہم سے کلام کرنا، بات کرنا خدا، اپنے بھید اور اپنے مکاشوات اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرنا خدا، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تعریف کرتی ہوں خدا، ایک بار پھر سے خدا تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت و سلامتی کی دعا کرتی، ایک ایک چھو اور بڑی برکت ہے خدا، یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں یسوع مسیح کے قادر جلالی پاک نام سے، آمین، ہاللویا۔ ہم مسیح یسوع کی سکھائے دعا میں شامل ہوتے ہیں، ہاللویا۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرے نام پاک بنا جائے، تیری بات چاہتا ہے تیرے جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارا روز روٹی آج میں دس ہم قرضدار کو بخش دیں، تمہارا قرض ہم بخش، آزمائش ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک اور کی رفاقت، اشراقت، حاضر جماعت کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، ملک اور بنی اسرائیل قوم تمام کے مشنرز کے ساتھ آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، تھوڑی سی میں
बात करना चाहूँगा कल की गवाही जैसे खुदावंद ने भाई बॉबी को खुदावंद ने नई ज़िंदगी अता की। आज मेरी बात हुई थी उनकी मिसेस के साथ और आप सबकी दुआओं के लिए वो शुक्रगुज़ार हैं और ख़ास तौर पर उसमें इम्प्रूवमेंट ये आई है कि आज उसका सीटी स्कैन हुआ है बॉबी का और डॉक्टर्स ने इस बात के लिए कहा है कि स्कैनिंग के रिज़ल्ट के बाद जो है वो उसकी जो ऑक्सीजन पाइप है वो उतार देंगे और उसको वेंट से हटा दिया जाएगा। तो सिस्टर जी का बहुत ईमान है, ईमान में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है उसकी तबीयत और हम इस सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसको ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में जैसे आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू प्रे में रखें और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल weekend and we will see you all on Monday. खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो and good night everyone.